अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक नाजरीन। हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम माह रमज़ान का दुआ रूह की ग़ज़ा, और इस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हम दुआ के शराइत के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे कि कौन सी ऐसी शराइत हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए दुआ मांगना चाहिए, ताकि जो दुआ की रूह है वो उसमें उसको हम महसूस कर सकें, और ताकि उसकी वजह से हमारे जो एक हमारी और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक के दरमियान जो क़ुर्ब है वो हम हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, हमारी टेलीफोन लाइंस जो हैं वो ओपन हैं। हम चाहेंगे कि आप ज़रूर हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएँ। माह रमज़ान है, इबादतों के दिन हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी इबादत है कि जब आप अपना कोई पॉइंट हमारे साथ शेयर करती हैं तो उसे हम नहीं बल्कि दूसरे नाज़रीन सुनते हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कॉलर आ गए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा बहुत बहुत सलाम पहुँचे दोनों बहनों को। और मैं रज़ा बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी जी फरमाइए रज़ा भाई। जी जनाब। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक रखा है आपने, दुआ रूह की ग़ज़ा। जी और शुक्रिया। ये वो है कि जब खालिक व मखलूक के दरमियान कोई राब्ता न हो तो दुआ राब्ते का नाम होती है। बेशक। और मखलूक जो है रब्बुल आलमीन से दुआ करता है गिड़गिड़ा कर, और अगर यही राब्ता खुदा की तरफ से होता है तो इसे वही कहते हैं, और बंदे की तरफ से होता है तो इसे दुआ कहते हैं। बस यही एक फ़र्क है। और रब्बुल आलमीन ने अपनी मखलूक को और ख़ास तौर पे अशरफुल मखलूक़ात को दुआ करने के लिए कहा है कि मुझसे मांगो क्योंकि मैं खुश होता हूँ। और रब से मांगना तो मैं समझता हूँ कि कायनात की तकमील है, कि कायनात मुकम्मल होती है जब रब खुश हो जाता है, और वो जब देने पे आता है तो फिर वो देता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है सब कुछ। फितरत की दलील है दुआ, बिल्कुल फितरत का तकाजा है दुआ, क्योंकि जब कोई नहीं होता तो खुदा होता है। बेशक। और खुदा से कलाम का जरिया जो है वो दुआ होती है, चाहे नमाज में की जाए, चाहे सफ़र में की जाए, चाहे तंगदस्ती में हो, चाहे खुशहाली में हो, चाहे दुआ दे दी जाए या दुआ ले ली जाए, हर तरफ जो है वो ऐसा लगता है कि वो जो आपने टॉपिक दिया है ना, रूह की ग़ज़ा, ये तकमील रूह है, शायद तकमील ज़िंदगी है। फर्ज़न क्या कहेंगी इस पे कि इसको किस तरीके से ऐसा डिफाइन हो जाए कि एक समंदर जो है वो कूजे में समा जाए। कुछ ऐसा कहिए कि ऐसा लगे कि हाँ एक बार मुकम्मल हो गया कुछ। बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई, आपने हमें हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया और बहुत अच्छे अपने जो व्यूज़ से उनको हमारे साथ शेयर किया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि हम इसको बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर सकें, और हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। शुक्रिया जी। वापस अपने उसी टॉपिक की तरफ कि शराइत दुआ के हवाले से जो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि पहला जो हमने देखा कि मारिफत रब का होना ज़रूरी है जी। और मारिफत रब में इसके समझना, जैसे कि आपने कहा कि हम समझें कि हम किसके हजूर बैठे हैं या खड़े हैं और किससे दुआ मांग रहे हैं, और ये यकीन का होना ज़रूरी है, यकीन की मंजिल का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एक शर्त है, क्योंकि उसकी वजह से दुआ कबूल होगी। अगर हमारे, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि अगर हमारे जहन में शक व शुबहात आ गए तो वो हमारी दुआ जो है वो उस तरह से कबूल नहीं होगी, क्योंकि अगर रसूल खुदा की भी इरशाद है कि जब दिल दूसरी तरफ मशगूल हो
تو پھر وہ جو ہے اللہ دعا اس وقت آپ کی قبول نہیں کرتا، پھر آپ رب سے ایک طرح سے دور ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. نبیلہ بہن ابھی ماشاء اللہ سے رضا صاحب نے بھی جو ہمارے کالر تھے انہوں نے بھی بہت اچھے سے دعا کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے. اور بہرحال اپنی طرف سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اسرار راز و رموز تک اگر ہم اس کی ڈیپتھ تک پہنچ جائیں، اس گہرائی تک پہنچ جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی ہمیں حکم دیا ہے بغیر حکمت کے نہیں ہے. تو دعا کا حکم بھی جو ہے، اور جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر دعا نہ ہوتی تو میں تمہاری طرف متوجہ نہ ہوتا. یعنی یہ اتنا بڑا جملہ ہے کلام الہی میں، آیات الہی ہے کہ اگر ہم اس کو درک کر لیں کہ دعا وہ ذریعہ ہے کہ اللہ ہماری طرف نگاہ کرتا ہے، ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب اس کی نگاہ رحمت ہمارے شامل حال ہو، پھر مجھے بتائیے پھر تو قدم قدم پہ ہمارے کامیابی ہے، قدم قدم پہ ہماری وہ یقین کی منزلیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی، ہمارے یقین میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور ہم انسان سے انسان کامل تک ہماری جو ہے وہ پہنچ ہو جائے گی، ہم انسان کامل ہو جائیں گے، مکمل ہو جائیں گے. تو دعا وہ عبادت ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی جو پہلی شرط ہے وہ ہے معرفت. ہم جب دعا کرتے ہیں تو اس طرف ہم فوکس کریں کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں، جو بے نیاز ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے نا، ہم اس سے طلب کر رہے ہیں. کون رب ہے؟ جو رحمان ہے. کیسا رحمان ہے؟ جو سب کو عطا کرتا ہے، سب کو دیتا ہے. اس سے ہم دعا طلب کر رہے ہیں، تو جو سب کو دے رہا ہے اور ہم دعا کے ذریعے سے اس کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، تو پھر وہ ہماری طرف اس کی عطا کتنی ہوگی، ہمارا دامن چھوٹا پڑ جائے گا، اس کی رحمت کم نہیں ہوگی، ہے نا. ہمارا دامن قلیل ہے، بالکل، اور اس کی ہماری دعاؤں کی جو وہ ہماری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، اس کی رحمت جو ہے وہ کثیر ہے، شمار نہیں کیا جا سکتا. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دعا کو مانگتے وقت ہمیں یہ معرفت ہو کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں. اس بے نیاز سے مانگ رہے ہیں جو کسی کا محتاج نہیں ہے، جس کے دست قدرت میں سب کچھ ہے، سب کچھ عطا کر سکتا ہے. تو اس سے ایک تو کیا ہوگا کہ دعا کے ذریعے سے پھر ہم انشاءاللہ آگے جا کے میرے خیال سے اس طرف بھی اور فکر کریں گے کہ دعا کے اثرات ہمارے اوپر پازیٹیو کس طریقے سے ہم پر پڑتے ہیں، اور کیا اس سے بینیفٹ اور کیا فائدے ہمیں پہنچتے ہیں اس عمل سے، جو کہ ہر عبادت میں جتنا بھی فائدہ ہے وہ انسان کی اپنی ذات کے حوالے سے. دوسری چیز جو اس کی طرف ہمیں فوکس کرنی ہے کہ نیت، انٹینشن ہماری، جب ہم طلب کر رہے ہیں تو ہماری نیت کیا ہے. نیت میں پاکیزگی، کیونکہ جتنے بھی اعمال دینوی ہیں جو ہمیں بجا لانے کا حکم ہے، اس میں جو بیس اللہ نے رکھا ہے، ایک تو کنیکشن ہے، معرفت ہے اپنے رب کی، معبود کی معرفت، اور دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ نیت ہے، انٹینشن، کہ ہماری نیت میں کتنا خلوص ہے، کتنی خالص ہے، کتنی پیور ہے. پھر تیسری، اور یہ نیت کا خالص ہونا جو ہے اس کا تعلق نفس کی پاکیزگی سے ہے. یہ ایک کنیکشن ہے مسلسل، کہ شرائط دعا کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ کا نفس پاک و پاکیزہ ہو، تبھی آپ کے اندر طریقہ دعا اور دعا کے لیے جو ہمارا جو طریقہ کار ہونا چاہیے اور جو یقین ہے وہ اس حد تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہمارا نفس پاکیزہ نہ ہو. نفس کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے. اور جو تیسری چیز ہے جو کہ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، الفاظوں کا انتخاب. آپ یہ دیکھیے کبھی کبھی ہم ایسے الفاظ اپنی دعاؤں میں استعمال کرتے ہیں کہ جو کہ غیر مناسب ہے، کیونکہ اپنے رب سے مخاطب ہو، تو اس معبود سے جو رب العالمین ہے، جو رحمان الرحیم ہے، تمام عزتیں، تمام بلندی اس ذات سے مخصوص ہے.
تو جب ہم اس کو ایڈریس کریں، جب ہم اس سے مخاطب ہوں، تو ہمارے الفاظوں کا استعمال جو ہے اس کی طرف بھی ہمیں بہت زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں کوئی نازیبا کلمات. بے شک، کیونکہ کبھی کبھی انسان بہت پریشانی میں ہوتا ہے اور دعا پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو گلے شکوے پہ اتر آتے ہیں اور اس میں کہہ دیتے ہیں کہ تو کون سا رب ہے، نعوذ باللہ، کہ تو پوری نہیں کرتا. اور مطلب اس طرح سے پکارنا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نازیبا الفاظ آپ کا بالکل بالکل نازیبا الفاظ کے دعاؤں میں الفاظوں کا استعمال طریقہ ایک تو مناسب ہونا چاہیے کہ ہم کن الفاظوں سے اپنے رب کو جو ہے وہ مخاطب کر رہے ہیں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس کے حوالے سے ائمہ طاہرین نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ دیکھیے انتخاب الفاظ جو ہیں وہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ کو اپنے معبود کی معرفت نہ ہو. کیونکہ جتنا آپ اس کے مقام اور مرتبے اور اس کی ذات کو جانیں گے اتنا زیادہ آپ کے اندر عقیدت، انکساری، عجز، آپ کے اندر اخلاق اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ جس کو ہمارا دل عزت دیتا ہے، جس کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، تو آپ صرف الفاظ ہی نہیں، ہماری باڈی لینگویج، ہماری ہر چیز، ہمارا طریقہ گفتگو، سب اس کے ساتھ کتنا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایک عام انسان کے مقابلے میں جس کو ہم باعث عزت سمجھتے ہیں. تو اس کی طرف جب ہم جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب العزت جانیں گے اتنا زیادہ دعا کے کلمات میں ان الفاظوں کا انتخاب اتنا زیادہ احترام کے حوالے سے اتنا زیادہ عجز و انکساری اس میں شامل ہو جائے گی. اور اس کے لیے ہم تو الحمدللہ بہت خوش قسمت ہیں کہ در اہل بیت سے وابستہ ہیں جنہوں نے ہمیں طریقہ دعا سکھا دیا، ورنہ ہمارے اندر بے شک نہ وہ علم تھا نہ وہ معرفت تھی. اور ہم دیکھتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کی جتنی بھی دعائیں ہیں، اور آپ دیکھیں کتنی جب اس دعا کا آغاز ہوتے تو کتنی خوبصورتی کے ساتھ تعریف پروردگار سے وہ آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد محمد و آل محمد پہ درود بھیجتے ہوئے، اور اس کے بعد باقی جو دعا کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے. تو بہت خوبصورت انداز میں، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہترین دعائیں، اور وہ پڑھ کے خود بخود لگتا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں. بالکل. اور نبیلہ بہن جیسے کہ آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ ہم جب دعائیں کرتے ہیں تو بس ایسے ہی الفاظ ادا کر دیتے ہیں اور ہمارے اندر وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی. جیسے کہ دعا کے حوالے سے آداب دعا میں یہ ہے کہ آپ کے اندر گریہ کی کیفیت ہو، آپ کی آنکھ اشک بار ہو، جو کہ ایک طریقے سے ذریعہ بنتی ہے دعاؤں کو جلدی مستجاب کرنے کا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیفیت ہمارے اندر طاری نہیں ہوتی ہے. تو یہ ائمہ علیہ السلام نے اس کیفیت کو ہمارے اندر طاری کروایا. آپ کسی بھی معصوم کی دعا کو پڑھیے، ہے نا، اگر آپ اس کے معنی سمجھتے ہوئے پڑھ رہی ہیں تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آنکھ سے اشک جاری نہ ہو. بے شک، بالکل آپ نے بجا فرمایا. بالکل اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے، یہ تو ہم نے شرائط کے دعا اور کی ظاہر ہے اس میں یہ کہ دعا سے پہلے صلوات پڑھیں، بالکل، اور اس کو ختم جو دعا کو کریں تو بھی صلوات. جی، آداب دعا میں یہ شرائط آتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ایک تو یہی میں نے ابھی عرض کیا، یہ چیزیں کنڈیشن آتی ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیں وہ بے نیاز ہے، طلب اس سے کرنا ہے جو بے نیاز ہو. اس کے علاوہ آپ کسی سے طلب نہیں کر سکتے، بالکل بھی جائز نہیں ہے کسی سے طلب کرنے کا سوائے اس کے، اس معبود کے کہ جو بے نیاز ہے، یا جس نے اپنے پسندیدہ بندوں کو ہمارے لیے ذریعہ مستجاب دعا بنایا ہے، جس کو اس نے منتخب کیا ہے کہ ان کے اپنی دعاؤں میں شامل کرو، کہ یہ تم کو سلیقہ بھی سکھائیں گے، دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھائیں گے، اور دعا کی اہمیت اور افادیت کی طرف بھی متوجہ کریں گے، اور تمہارے اندر معرفت بھی پیدا کریں گے. اور ان ہستیوں کے ذریعے سے اگر اپنی دعاؤں میں ان ہستیوں کو ذریعہ بناؤ گے، ان کو وسیلہ بناؤ گے، تو تمہاری دعاؤں کی وہ تمام شرائط پوری ہو جائیں گی جو شرائط آداب دعا میں ہم نے تمہارے اوپر عائد کی ہیں.
बिल्कुल एक और सवाल कि अमूमन दुआ के लिए जब कहा जाता है कि जब भी दुआ करो तो पहले दूसरों के लिए दुआ करो और फिर अपने लिए दुआ की जाए तो वो दुआ जो है वो कबूल होती है। तो लेकिन हम देखते हैं मग़फ़िरत के हवाले से जब भी मेंशन हुआ है तो दुआ के कि दुआ मग़फ़िरत की जब करो तो पहले अपने लिए करो और फिर दूसरों के लिए करो, तो ये क्यों ऐसे? अगर हम देखें तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हमें मिलती है, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताना चाहेंगे? हाँ, मेरा एक सवाल है। जी फरमाइए आपका हाँ, नाम। हाँ, मेरा नाम गुलशन है, मैं लुटन से बोल रही हूँ। अच्छा जी हाँ, फरमाइए। तो मुझे ये पूछना है कि मैं रोज रोज बड़ी बड़ी दुआएं पढ़ती रहती हूँ, सब ज़ियारत आशूरा, वारिसा, जी जी ज़ियारत वो हर ज़ियारत तो पढ़ती रहती हूँ, पर अब मुझे शक होने लगा है कि कहीं मैं आदतन तो नहीं ले रही हूँ। तो अब मुझे कैसे पता चले कि मैं सच्चे दिल से दुआएं पढ़ रही हूँ या एक आदत सी पड़ गई है मेरी। एक दिन मैं ना पढ़ूं तो मेरा जी बस ऐसे करता है कि मैं जल्दी बैठ जाऊं और मैं सब दुआएं पढ़ लूं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सवाल आपने किया और बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। अभी इंशाल्लाह ज़रूर आपके इस सवाल का जवाब देंगे। हमारे साथ लाइन पे रहें और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। आप इतनी दुआएं पढ़ने वाली, तो हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपकी मग़फ़िरत करे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर जी। खुदा हाफ़िज़। बहुत अच्छा सवाल इनका। मैं समझती हूँ कि इसको भी अगर हम अभी डिस्कस कर लें कि आप क्या फरमाएंगे इसी हवाले से। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी एक सोच है। उसके हवाले से मैं ये कहूँगी कि अगर इसको आपको ये फीलिंग होती है कि ये आपकी आदत बन गई है जी, तो अच्छा आप कॉल ले लें, फिर शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम दोनों बहनों को। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। सबसे पहले तो आपको रमजान मुबारक हो। खैर मुबारक। अपना नाम बताना चाहेंगे भाई? मेरा नाम नकवी है जी। अच्छा जी फरमाइए। मैं अभी आपका प्रोग्राम देख रहा था, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से प्रोग्राम आप चला रही हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से इल्म दे रही हैं लोगों को। और हक यही बनता है, चैनल जब हो तो फिर उसका हक यही बनता है कि हक की बात करे और लोगों तक हक की बात पहुंचाए, यही हक बनता है। माशाल्लाह आपका टॉपिक है दुआ रूह की ग़ज़ा जी। तो मैं समझता हूँ कि दुआ इंसान दो तरीके से करता है जी। एक दुआ वो होती है जो अपने लिए होती है जी, एक दुआ वो होती है जो दूसरों के लिए होती है जी। जो दोनों दुआएं इनका तल्लुक रूह से है। अब आपने देखना यह है कि आप अपने लिए कितने ज्यादा मुखलिस हैं और दूसरों के लिए दुआ मांगने में भी आप कितने ज्यादा मुखलिस हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों के भेद जानता है। उससे पता है कि ये दुआ जो मांगी जा रही है दूसरों के लिए, इसमें कितनी कमी है, कितनी बेशी है, और जो दुआ अपने लिए मांग रहा है उसमें वो क्या कितनी ज्यादा कमी बेशी कर रहा है। और जब इंसान अपने लिए दुआ मांगता है तो उसमें भी एक फर्क होता है, जो मैं देखता हूँ आज तक, कि आप जितनी ज्यादा मुसीबत में फंसे होंगे आपकी दुआ उतनी पुरखलूस होगी। आप जितना खा पी रहे होंगे, अच्छे तरीके से रह रहे होंगे, आपकी दुआ में उतना ज्यादा खोखलापन होगा। क्योंकि इंसान जब किसी चीज में मुसीबत में गिर जाता है तो फिर जो दुआ उस वक्त वो मांगता है वो दुआ उसकी ऐसी होती है जो उसके दिल से निकलती है और वो दुआ निजात का वसीला बनाने की कोशिश करता है। और लेकिन जो दुआ इंसान खुशहाली में देखता है, दुआ करता है, तो वो ऐसे भी होता है कि जहाँ बड़े बड़े यहाँ पे आप देखते हैं इफ्तार डिनर होते हैं बड़े बड़े लोगों के, तो वहाँ पे वो कह देते हैं अच्छा जी दुआ कर देना हमारे लिए भी, अल्लाह ताला हमारे पे रहमत करे। तो ये भी एक दुआ का एक अंदाज होता है जो बताता है कि ये दुआ क्या है। लेकिन जब इंसान का कसम पुरसी की हालत में हो और जब दुआ इंसान कसम पुरसी में वक़्त गुजार रहा हो तो फिर वो अल्लाह से कहता है, दुआ मांगता है या अल्लाह मेरे भी दिन फेर दे, मेरे भी रिज़्क़ में इजाफा कर दे, तो वो दुआ और उस दुआ में बहुत फर्क होता है। और मैं समझता हूँ कि दुआ जब भी इंसान मांगे तो इंसान दो तरीके से मांगता है।
ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان جب دعا مانگتا ہے تو وہ جب روح سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تیری شارع کے قریب ہوں. سبحان اللہ. تو جب بھی دعا مانگے گا میں تو ہر وقت تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہوں. تو مانگ تو صحیح، لیکن مانگ اس طریقے سے کہ جو خالصتاً میرے اور تیرے درمیان ہو. ایسی دعا نہ مانگ کہ جس سے ہمسایہ کا گھر جو ہے وہ مجھے مل جائے اور میں اپنا گھر بڑا کر لوں. یہ دعا نہ مانگ. یہ دعا میں نہیں کروں گا کیونکہ میں انصاف کرنے والوں میں ہوں. میں انصاف کرتا ہوں. تو جب اللہ سے دعا مانگتے ہو تو اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہو کے دعا مانگو کہ تم دنیا میں اگر رہتے ہوئے، بات لمبی نہیں کر رہا، میں جلدی ختم کر دیتا ہوں اگر آپ چاہیں تو جب آپ کس پاکستان دنیا میں اگر رہتے ہو تو آپ کسی اسکول میں پڑھتے ہو تو جب کسی پرنسپل کا ہیڈ ماسٹر کے سامنے آپ نے جانا ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ، جسمانی طور پہ کس طرح پریپیئر کر کے جاتے ہو کہ میں ہیڈ ماسٹر کے یا پرنسپل کے سامنے جا رہا ہوں اور اس کی عزت، اس کا احترام، اس کی تقریب میرے لیے کیا ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ کو یہ سارے انداز آتے ہیں تو کیا جب خدا کے سامنے پیش ہوتے ہو، وہ تو سب دنیا کائنات کا مالک ہے، تو کہاں وہاں جانے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو پریپیئر نہ کرنا ہوگا؟ بالکل بالکل. وہاں بھی آپ کو اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہوگا، اس لیے کہ خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے. اس لیے تو ہمارے امام جب کبھی وضو کرتے تھے تو ان کا رنگ سرد ہو جاتا تھا اور ان کا جسم کانپنا شروع ہو جاتا تھا. تو پوچھا مولا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھ نہیں رہے میں کس کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں، بالکل بالکل، میں کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں. تو جب ہم خدا کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو پھر یہ سوچ لیں کہ کس طریقے سے دعا مانگنی ہے اور کیا مانگنی ہے. بالکل. یہ رمضان کا مہینہ جو ہمیں ملا ہے نا، یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے. جب اس کے مہینے میں اس کے سامنے جب جاؤ تو یہ دیکھ لو کہ تم نے اس کے مہینے میں اس کے سامنے کس طریقے سے جانا ہے، کیا انداز لے کے جانا ہے. کیا تمہاری آنکھ کا روزہ ہے، تمہارے کان کا روزہ ہے، تمہاری زبان کا روزہ ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں کا روزہ ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں تمہارے اندر ہیں تو اس کا مطلب ہے تمہارے اندر تقویٰ آ گیا ہے. اور جب تمہارے اندر تقویٰ آ جائے گا تو پھر وہ اس چیز کو یاد رکھو کہ امام مولا کائنات کے آ رہے تھے نا کہیں سے، تو صحابہ کے ساتھ قبرستان سے گزرے تو انہوں نے کہا ٹھہرو میں 1 منٹ کے لیے. وہ کھڑے ہو گئے تو مولا کائنات نے قبر والوں سے پوچھا کہ بھائی وہاں میں پہلے اپنا حال بتا دیتا ہوں کہ جو چیزیں تم چھوڑ کے گئے تھے، گھر چھوڑ کے گئے تھے، وہاں کوئی اور آ کے لوگ بس گئے ہیں. جو بیویاں چھوڑ کے گئے تھے انہوں نے کہیں اور شادیاں کر لی ہیں. اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیسا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مولا ایک ہی بات ہم کہیں گے. قبر والوں نے کہا کہ یہاں جب بھی آؤ تقویٰ ساتھ لے کے آؤ، تقوی کے بغیر تمہارا یہاں پہ گزارا نہیں ہے. تو جب انسان تقوی میں آتا ہے تو پھر وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو نزدیک ہو کے سنتا ہے اور وہ دعا ایسی دعا ہوتی ہے جو سب کے لیے ہوتی ہے، جو امیر کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے بھی ہے اور جو سب کے لیے ہے. تو میں آخر میں ختم کرتا ہوں جلدی. تو یہ تو آپ کا ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ ماشاءاللہ اس پہ بات کرنا شروع کریں تو پروگرام میں ہی لے جاؤں گا سارا. بہرحال میں اتنا کہوں گا کہ دعا جب بھی مانگو پرخلوص ہو کے مانگو. دعا جب بھی مانگو اللہ کو اپنے سامنے پا کے مانگو، اور جب اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ کو اپنے ذہن میں رکھو گے تو میرے خیال میں ایسی پرخلوص دعا آپ کو کبھی نہیں ضائع جائے گی. اور انشاءاللہ آل محمد آپ کا وسیلہ بنیں گے اور جب وسیلہ بنا کے دعا مانگو گے تو انشاءاللہ قبول ہوگی. اور یہ روح کی غذا یہی ہے. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. بہت شکریہ بھائی، آپ نے فون کیا، بڑے اچھے خیالات جو ہیں اپنے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا. بہت اچھے پوائنٹس جن کی طرف متوجہ انہوں نے کرایا. 1-2 پوائنٹس جن کے واقعی کہ اس سے پہلے تو ہم اپنے اس پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جب ہم دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں، عموماً دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں پہلے دوسروں کے لیے مانگو، اور میرا پوائنٹ تھا لیکن مغفرت کی دعا جب مانگی جائے تو پہلے اپنے لیے اور پھر دوسروں کے لیے. کیوں؟ جی ظاہر ہے کہ مغفرت کی دعا پہلے اپنے لیے مانگے کیونکہ آپ کو اپنے گناہوں کا پتہ ہے. جی صحیح ہے نا. اور کہ آپ کے، اور جب آپ اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کرتے ہیں تو پھر آپ کی زبان میں وہ تاثیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا کر دیتا ہے کہ جب آپ دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں تو پھر اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جی. اور جو ان کا پوائنٹ کہ ہم تھوڑا سا غور کریں، عموماً کہا جاتا ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کرو تو اللہ آپ کی دعا بھی قبول کرتا ہے. تو انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ کہ اسی خلوص کے ساتھ ہمیں دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے جس خلوص کے ساتھ ہم اپنے لیے کریں، کیونکہ وہ بے شک نیتوں کا حال جانتا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے دوسرے کے لیے دعا جب مانگتے ہیں تو کتنی جلدی میں ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں
کہ اس کو صحت دے دے اس کو، لیکن جب ہم اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم واسطے بھی دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کہ ایک فیلنگ آتی ہے آپ کے ورڈز کے ساتھ، آپ کے الفاظوں کے ساتھ، ایک آپ کے احساسات بھی ساتھ میں ہوں گے، اور ظاہر یکسوئی اور زیادہ ہوتی ہے. دوسرے کا تو یہ ہے نا کہ اس کا حکم ہے. مگر آپ نے ایک بات کو غور کیا ہوگا نبیلہ بہن کہ جب ہم زیارتوں پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں اور لوگ ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں تو وہاں پر جو ہے یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کی طرف متوجہ، بلکہ ایک بہت زیادہ اس طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں کہ جس نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے اس کے لیے اسی طریقے سے گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی حاجت بیان کرنے کی جو کہنا چاہیے کہ وہ ہمت نہیں ہوتی ہے کہ مولا ان کی دعائیں قبول کر رہا ہے اور ہمارے تو دلوں کے حال کو تو جانتا ہے، مگر ان کے پیغام کو ہم تجھ تک پہنچا رہے ہیں. تو یہی کیفیت اگر عام دنوں میں بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے دوسروں کے حوالے سے، کہ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کریں تو ہمارے اندر وہی خلوص نیت ہو، وہی طلب ہو، وہی جذبہ طلب ہو کہ جو ہمارا اپنی دعاؤں کے لیے ہوتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کروانے کے لیے ہوتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہی والی بات ہے جیسے کہ ابھی بھائی نے بھی فرمایا کہ اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے. آپ کا خیال ہے کہ جب اگر جیسے کہ کوئی ہمیں کہہ دیتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو، اور اگر ہم نے وہ دعا نہیں کی تو وہ اس کی امانت ہے ہمارے پاس، تو گویا ہم نے اس امانت کا حق ادا نہیں کیا؟ بالکل بالکل، بے شک امانت ہے. اور جب ہم سے کوئی دعا کے لیے کہتا ہے اور ہم نیچرلی اس سے یہ کہتے ہیں ہاں انشاءاللہ، تو اب ظاہر ہم نے کمٹ کر لیا اپنے آپ کو، اب ہم پر واجب ہو گیا ہے کہ اس کی دعا کو ہم اللہ تک پہنچائیں. یہ آداب دعا میں اور یہ اخلاق ہے کہ اگر آپ نے کسی سے، کیونکہ وہ آپ پہ ریلائی کر رہا ہے وہ، اور حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے سے کہہ رہا ہے دعا کے لیے تو اس کا مطلب ہے اس کی نگاہ میں آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ آپ دعا کریں گی تو مستجاب ہو جائے گا. تو ایک طریقے سے آپ کو آنر مل رہا ہے کہ اللہ نے اس کی نگاہ میں آپ کو اتنا مکرم بنا دیا ہے کہ وہ آپ کو اپنے لیے ذریعہ دعا سمجھ رہا ہے کہ ان کی زبان سے اگر دعا کے کلمات ہمارے لیے جاری ہوں گے تو بے شک اللہ رد نہیں کرے گا اور قبول ہو جائے گا. تو یہ سوچ لے اگر ہم بالکل تو جی ناظرین، ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ ہم انشاءاللہ ماہ رمضان کی ایک بہت ہی مخصوص دعا جو ہے اس پہ انشاءاللہ اس کو تفسیر کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں بریک کے بعد.